बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 जनवरी बुध के दिन का ये वीलॉग है। खबरें, उनकी तफसील और तज्जिया बताऊंगा। अडयाला से जो मुज़ाहमत शुरू हुई, रात भर अरूज पर रही। अलीमा खान रहनुमाओं पर बरस भी पड़ी, सुहेल अफरीदी को शाबाश भी दी और 8 फरवरी को ख़वातीन मार्च लीड करने का अलीमा खान का ये पहली मरतबा ऐलान। लंदन प्लान जो था वो भी इस वक्त जो मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ से हुकूमत की वारदात किया है। और वज़ीर ख़जाना ने आज मुआशी नाकामियों का एतराफ़ भी किया। फील्ड मार्शल की बड़कों का पोल भी खुल गया और चीन का भी बड़ा पाकिस्तान को धचका। धड़ाधड़ JF थंडर तैयारों की फ़रोख्त के मुआहदे की तफसीलात भी आ गई। और इसके अलावा जो जनरेशन Z को घेरने के लिए एक नई कोशिश, नई सियासी जमात की लॉन्चिंग कल करने का ऐलान भी। और ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान है ईरानी मुजाहिरीन के लिए, और वो जलती का तेल का काम कर गया। फौज से मदद की रजा पहलवी की अपील। ग्रीनलैंड ने भी आज ट्रंप को एक बड़ा सरप्राइज दिया अमेरिका से इल्हाक तोड़ के डेनमार्क से। लेकिन आज का वीलॉग मेरा ज़रा मुख्तलिफ होगा। खान की गिरफ्तारी की कैद पाकिस्तानियों के लिए क्यों ज़रूरी, अब करना क्या है, तजावीज़ मैंने आपके सामने रखनी है। और वीलॉग को मैं आमतौर पर नहीं कहता शेयर करें, लेकिन इस वीलॉग को मैं आपसे कहूँगा ज़रूर शेयर करें इसे। जो अडयाला जेल रात भर हुआ वो अब हर मंगल को हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। अब हमें उसका हल देखना है। अलीमा खान ने एक तो 8 फरवरी को ख़वातीन मार्च का लीड करने का ऐलान, ये बड़ा अहम मामला है। ख़वातीन की रिहाई, खान की रिहाई के लिए रैली को लीड करेंगी। और अब देखें 2 दिसंबर से अब तक 6 हफ्ते हो गए इमरान खान की ख़ानदान वकला से, बेटों से मुलाकात नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही। इमरान खान इस वक्त कैद तन्हाई में है। 6 हफ्तों से हम अलीमा खान का एहतजाज अडयाला जेल के बाहर देख रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस अमल को एक मामूल बनाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ इमरान खान की बहनें हर मंगल को जाती हैं, वहाँ हर मंगल उन पर तशद्दुद होता है, वो मार पीट के उन्हें वापस भेज दिया जाता है। ये जो लंदन प्लान बनाया गया था जिसके तहत हुकूमत शहबाज शरीफ को मईशत, बयानिया, डिलीवरी उसे दी और इमरान खान को फौज ने मैनेज करना, तहरीक इंसाफ को तोड़ना, कैद में रखना, ये जिम्मेदारी फील्ड मार्शल की थी। और ये अपनी जिम्मेदारी में किसी हद तक कामयाब है। इन्होंने ताकत के जरिए इस वक्त इमरान खान को, कैद को मैनेज किया हुआ है। और इमरान खान चूंकि इस वक्त जेल में है, अब पीछे जिम्मेदारी देखें या तो इमरान खान के खानदान की है, या तहरीक इंसाफ की जमात की है, या पाकिस्तान की अवाम की। ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। अब सोशल मीडिया पे एनकेडू रिबॉन की आज मुझे पोस्टें नजर आई। उसने एक रोजनामचा बनाया इमरान खान की कैद तन्हाई के हवाले से, सियासतदान, सहाफ़ियों और वीलॉगर्स की भी एक पूरी रिपोर्ट मतलब की, जो कि बहुत अच्छा काम है कि पाकिस्तान की कौम को सवाल पूछने चाहिए इन सबसे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि इमरान खान की मुलाकात नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट में मिलाकर कुछ 400 बनते हैं। अगर ये लोग भी सिर्फ इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ जाएं, धरना दें, और उस वक्त तक जब तक इमरान खान की मुलाकात नहीं होती, नेक नियति के साथ, बगैर किसी 2 नंबरी के, तो इमरान खान की मुलाकात जुमेरात वाले दिन या मंगल को लाजमी है। इनफरादी हैसियत में ये जो हाजिरियां लगवा रहे हैं एक जमात के तौर पर, लेकिन जिस तरह अलीमा खान अडयाला जेल के अपने भाई की मुलाकात के लिए जा रही हैं, आवाम को बुला रही हैं, यहाँ तहरीक इंसाफ की क़यादत का वो रोल नजर नहीं आ रहा। वकला की बड़ी भारी तादाद है। बैरिस्टर गौर, सलमान अकमल राजा, अली जफर, लतीफ़ खोसा, बड़े बड़े नाम हैं, नामी गिरामी वकील हैं। ये सब के सब आके भूख हड़ताल करें, धरना देंगे, जब तक खान की मुलाकात नहीं होगी नहीं उठेंगे। ये 400-500 लोग हो सुप्रीम कोर्ट के बाद, देखते हैं मुलाकात कैसे नहीं होती। देखें नहीं तो मारपीट का भी खतरा नहीं है। लेकिन सदीक जान ने जो बात की ना कि ये इनके चूंकि करोड़ों के केसेस अदालतों में चल रहे हैं, ये कभी इन अदालतों के बाहर धरना नहीं देने के तैयार, इसीलिए अलीमा खान की हिकमत अमली से भी मुत्तफिक नहीं है। और देखें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास भी अभी है, उनकी मकबूलियत ठीक है अरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन उनके पास बड़ा कार्ड है अटक का पुल। ये अगर सोमवार वाले दिन वहां बैठ जाए पुरअमन अंदाज में और उसे बिल्कुल ब्लॉक कर दें, तो मंगल वाले दिन मुलाकात हो जाएगी। उस वक्त तक ना उठे जब तक मुलाकात ना हो। ये तो बड़े 2 सादा से आसान रास्ते हैं। अब यहां करना क्या है देखें। इसके अलावा मैं एक और बड़ी अहम तजवीज़ आपके सामने पेश करूंगा जो ज़रा सी मुख्तलिफ है। वो है इमरान खान के बेटों के मुतल्लिक। उन्हें यह अलम उठाना पड़ेगा। कासिम खान, सलमान खान को मैदान में अमली तौर पर अपने वालिद की रिहाई के लिए आना होगा। इंटरनेशनल मूवमेंट शुरू करनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ अपने वालिद के लिए नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की कौम के लिए भी करेंगे। सिर्फ एक नुकता है इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं, इंटरनेशनल कैंपेन। मैं वो अंग्रेजी की एक वीडियो भी जल्द रिलीज करूंगा ताकि बराह रास्त इन्हें पहुंचे पैगाम। आप लोगों ने उसे वायरल करना है, अवामी राय का इन्हें पता चलना चाहिए, क्योंकि खान की रिहाई के लिए ये मामला लंदन से शुरू करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इनके साथ जुड़ेंगे। ये जो खौफ है ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी छाया हुआ है, उसे तोड़ना सिर्फ इनके हाथ में है। पाकिस्तान तो इन्हें नहीं आने दिया जा रहा, आपको पता है, लेकिन बरतानिया से ये मामला शुरू कर सकते हैं। वहां बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी है, पूरी दुनिया में मामला फैलना चाहिए। आप इसकी मिसाल देखें, ये ईरान का पहलवी खानदान, एक बदकिरदार रहनुमा अपने सोशल मीडिया पर अपने चंद ओवरसीज पाकिस्तानियों से कितनी बड़ी कैंपेन चला रहा है।
تو یہ تو باکردار ہیں، بے گناہ ہیں اور مقبول رہنما ہیں، یہ اپنے والد کے لیے کمپین چلانی پڑے گی۔ عمران خان کی قید تنہائی پر بڑی سخت تکلیف ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر عظما نے آخری دفعہ جو عمران خان کے بارے میں بات کی کہ وہ تکلیف میں ہے، بڑی سخت تکلیف میں، اس میں آپ کو اور ہمیں سب کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف کی قیادت یاد رکھے ذہن میں، کے پی کی بھی، کہ 9 مئی کا کیس ڈال کے سہیل افریدی کو کبھی بھی گرفتار کر سکتے ہیں، نیل کر سکتے ہیں، ان کے پاس تو یہ فورنزک رپورٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ عمر ایوب کے زرتاج گل کے کیس میں جو سزائیں اس میں تو کوئی فورنزک رپورٹ نہیں تھی، وہ تو فیصلہ آباد میں ہی موجود نہیں تھے، شاہ محمود قریشی بھی موجود نہیں تھا، شیخ رشید بھی موجود نہیں تھا، بہت سے رہنما تو ملک میں ہی نہیں تھے، ان سب پہ کیسز ہیں، وہ سب جیلوں میں ہیں۔ تو یہ تو طاقت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنی رضائیوں سے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا، اور یہ ان کی جو اپنی مجبوریاں ہیں، قانونی کیسز ہیں، تو ان کا آسان حل تو سادہ سا ہے۔ جو عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل نہیں جا سکتا، سپریم کورٹ نہیں جا سکتا، اسے اسمبلی میں جانے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے دیکھیں بہت سی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ آٹے کا بحران جو شروع ہو رہا ہے، جو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، پنجاب سے 6 سے 8 لاکھ ٹن گندم جاتی ہے وہاں، یہ صرف اس کو روکے جو انہوں نے شروع کر دی ہے، تو وہاں پر جو مہنگائی ہوگی، آٹے کی عدم دستیابی ہوگی، جتنی مرضی مقبولیت ہو آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جائے گی۔ تو انہیں اس سے پہلے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اور خان کی دیکھیں رہائی پر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں، اس وقت ادارے میں سوچ کیا ہے۔ یہ جو پورا پاور کا نظام، سٹرکچر، اس کے الٹنے کا خطرہ ہے۔ یہ صرف ایک شخص کے ہاتھ میں نظام نہیں ہے، یہ سسٹم جو اقتدار سے جنرل باجوہ نے ہٹا کر، قاضی فائز نے تحریک انصاف کا راستہ الیکشن میں روک کے عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ جنرل باجوہ کے دور میں، یہ دونوں اس وقت سسٹم میں نہیں ہے۔ دیکھ لیں عمران خان کو جیل میں جنرل عاصم منی نے ڈالا، 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کو لیڈر ان کے دور میں ہوا۔ یہ بنایا ہوا جو ان کا نظام ہے، یہ شخصی نظام کہہ لیں، ادارہ کہہ لیں، اس میں کمانڈ کہہ لیں، یہ سب کچھ ریورس کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے سوالات پر تعیناتیاں، ریویو کرنے، قومی اسمبلی میں ناجائز حکومت بنانی، پنجاب سندھ بلوچستان میں بنائی ناجائز حکومت ختم کرنا، سینٹ سے لوگ فارغ، عدالتوں کے اندر سپریم کورٹ، آئینی عدالت وفاقی، جسٹس امین الدین خان، یحییٰ فریدی جیسے لوگ فارغ، پھر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پنجاب پولیس، ان کے آئی جیز، ڈی آئی جیز، آر پی اوز، یہ ناجائز ایف آئی آریں کرنے والے، طاقت کا استعمال کرنے والے، احتساب کرنے والے ادارے دیکھیں، نیب، ایف آئی اے، جنہوں نے بھونڈے کیسز بنائے، اور یہ جو ایگزیکٹو سیٹ اپ ہے جس میں ناجائز صدر زرداری، فارم 47 کا وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ، ان کے گورنر، یہ سارے ایک زنجیر کے ساتھ جڑے ہوئے، ایک کڑی نکلی تو ساری زنجیر ٹوٹ جائے گی۔ اور انہیں سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ عمران خان کی واپسی کو مینج کیسے کریں، سلو ٹرانزیشن میں کریں، آہستہ آہستہ، یا کوئی ڈیل ہو کہ یکدم سب کچھ دھڑام سے گر جائے۔ دو ممکنہ راستے ہیں، ایک تو کنٹرولڈ واپسی جس میں وقت لگتا ہے، چہرے بدلتے ہیں، سسٹم آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہوتا ہے، پہلے نون لیگ کی چہرہ بدلے، حکومت گرے، شہباز شریف مائنس ہو، ونڈر بوائے کی جگہ کوئی سرنڈر بوائے ایک اور لگائیں، کوئی پنڈی بوائے لائیں، لیکن یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا کہ سارا سیاسی نظام، عدالتی نظام جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، دھڑام سے گرے۔ تحریک انصاف کی قیادت اگر یہ کچھ نہیں کر سکتی تو یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، ان پہلوؤں پر بھی کہ سسٹم کو کیا دھڑام سے گرنا ہے یا سسٹم کی واپسی کا پورا نظام موجود ہے، اور اس میں تو آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے عوامی انقلاب جیسے ایران میں بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر سسٹم کے اندر تبدیل کرنا ہے، جس طرح پرویز مشرف، جنرل کیانی کی مدد سے، آصف زرداری اور امریکی مداخلت سے ہوا، اس پہ انہیں پھر عام معافی کا اعلان، جیسے عمران خان عام معافی کی بات کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کی بات کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں پورے کا پورا نظام جڑ سے نہیں اکھاڑوں گا۔ بظاہر تو دیکھیں عمران خان کی واپسی اس وقت ممکن ہے جب جنرل عاصم موجود نہ ہو، یہ نظام عمران خان کے ساتھ اس طرح چلے، اور اس کی بڑی مثال افغانستان میں ہمارے سامنے موجود ہے جہاں عام معافی دی گئی، یا جنوبی افریقہ میں عام معافی دی گئی۔ یہ لیکن بہت بڑا اور مشکل فیصلہ ہے۔ عوامی انقلاب میں اگر دیر ہو تو پھر یہ راستہ موجودہ حالات میں یہ بھی ایک چوائس نظر آنا شروع ہوگی، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ عمران خان کی سوچ کیا ہے۔ خان اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو اس نظام کو اخلاقی حیثیت دینے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے خان تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج چونکہ 14 جنوری ہے، اسلامی کیلنڈر میں 24 رجب ہے، مطلب چاند کے حساب سے دن آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اسے ذرا غور سے سمجھے۔ دیکھیں آج تو ہمارے جد و امجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہے، اور انہیں تو کاظم کہا جاتا تھا، غصہ ضبط کرنے والا۔ میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ ایک تو ظاہر ہے میں کاظمی ہوں، دوسرا جو انتہائی اہم پہلو، جو نظریہ ہم نے ان سے سیکھا، یہ جو پچھلے 3 سال 9 مہینوں سے انہی تمام شخصیات سے ہم نے سیکھا کہ حق پر کیسے ڈٹ جانا پڑتا ہے، یزید کے سامنے کیسے سرنڈر نہیں کرنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 17 سال جیل میں رہے، قید تنہائی میں رکھے گئے۔ یہ اتنی بڑی قید تنہائی سزا ہے کہ اقوام متحدہ آج آپ کو بتا رہی ہے کہ بدترین تشدد ہے۔ ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں، زنجیروں میں جکڑے تھے، تنگ و تاریک اندھیری کوٹڑی میں،
اور یہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور ذکر الہی میں مصروف۔ اور اس دور کا یزید جو امام کی مقبولیت پر وہ ان سے تنگ تھا، اس کے پاس خلافت تھی، اقتدار تھا، طاقت تھی، قانون تھی، امام کے پاس حق تھا، یہ بیعت نہیں کرتے تھے، ظلم کو جائز نہیں کہتے تھے، اپنے دین کو اقتدار کے بدلے نہیں بیچتے تھے، بھوک پیاس تشدد تاریک زندان برداشت کرتے رہے، تنہائی برداشت کرتے رہے، اور وہ کہتا تھا میری خلافت تسلیم کرے، ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہ مجھے مان لیں، میں خلیفہ ہوں، میری بیعت کر لیں، میرے اقتدار کو شرعی اور اخلاقی حیثیت دے دیں، کیونکہ عوام امام کے ساتھ تھی۔ وہ کہتا خاموش ہو جائے یا بیعت کر لیں یا میرے خلاف بولنا چھوڑ دیں۔ امام نے اسے کہا تھا اقتدار تمہارے پاس ہے، خلافت تمہارے پاس ہے، طاقت تمہارے پاس، لیکن دین اور ہدایت میرے نانا کی امانت ہے، اور بیعت سے انکار کیا، شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ دیکھیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، آج وہی دور آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر، آج بھی یزید جو دور وقت کا یزید ہے وہ یہی مطالبات کرتا ہے۔ میں وہ انکڈو ریبون کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ سوشل میڈیا پر، پھر میں نے یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک پہ دیکھا، پاکستان کے بڑے بڑے صحافی، ویلاگرز، انفلوئنسر دیکھے، وہ خان کی سخت ترین قید اس نظریے کو، اڈیالہ جیل کے باہر مظالم کو، خان کے خاندان پر ظلم و ستم کو، پاکستانیوں پر ظلم پر فوکس چھوڑتے جا رہے ہیں۔ وہ مسالے کے طور پر خبروں پہ تبصرے کرتے ہیں، تجزیہ دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو رہنماؤں سے ہم گلا کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آتے کہ انہیں خان کے نام پہ مینڈیٹ ملا ہے، آج جو 90% عوام عمران خان کے ساتھ ہے یا اس نظریے کے ساتھ ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے۔ آج اگر ہم ظالموں کا ذکر نہیں کریں گے اور مظلوموں کے ظلم کا نہیں بتائیں گے تو خبریں بتانے کے لیے تو بڑے بڑے بہتر ادارے موجود ہیں۔ پاکستانیوں کی چونکہ یاداشت کمزور ہے، ہمیں بار بار دکھانا ہے، بار بار بتانا ہے کہ اس نظریے پر جو شخص کھڑا ہے اپنی حیثیت میں اس کا ساتھ دیں، ورنہ تو دیکھیں وہ بولیں جو مرضی، ان کی انہیں کو روک تو نہیں سکتا۔ تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کی سیاست، ان کی زندگی اوڑھنا بچھونا عمران خان کا ذکر ہو، وہ اس وقت صحافی بن چکے ہیں بدقسمتی سے۔ وہ مسٹر پتلو، انجینئر علی مرزا، وہ رجب بٹ، رقیب ان پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ قوم کو تماشوں میں، کھیلوں میں پہلے سے وہ لگے ہوئے مصروف ہیں، انہیں نکالنا ہے ہم نے اس میں سے۔ یہ کام نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، اس کے ساتھ عوام نہیں تھی، اور آج خان کے ساتھ تو آپ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں۔ آج خان ڈیل کر لے، اس کی قید نارمل ہو جائے، قوم کے کھیل تماشوں میں لگ جائے، تو پھر سارا معاملہ تو وہی ہوگا۔ تو ہم 3 سال 10 مہینے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے۔ دیکھیں مغرب اس وقت مکمل ایک سائڈ پہ ہے، جس طرح ایران کے خلاف رجیم چینج آپریشن جو ہے پاکستان میں جیسے ہوا، جیسے اب امریکہ اور اسرائیل وہاں مشترکہ عسکری کارروائی تک کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا سہیل وڑائچ جیسا صحافی کہہ رہا تھا کہ رجیم چینج ایران کا پاکستان کے لیے بہتر ہے، گیس ملنی شروع ہو جائے گی، مطلب اپنے پاؤ گوشت کے لیے کہتے ہیں پورا اسلامی ملک بھی تباہ ہو جائے کوئی بات۔ یہ وہ لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں پتا وہاں ایران کی قوم نہیں مانتی، یہاں پاکستان کی عوام نہیں مانتی، اور پاکستان کی عوام یا عوام کو جرنلی اپنے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ مسائل کا سامنا وہ کرتے ہیں۔ ایران میں تو مہنگائی ہے، ان کی کرنسی گر چکی ہے، معاشی بدحالی ہے، مسائل ہے، لیکن وہ قوم اپنے رہنماؤں کے ساتھ کھڑی ہے، جس کی وجہ سے وہ ملک قائم اور چل بھی رہا ہے۔ یہاں پر تو نہ پاکستان کی عوام اس موجودہ رجیم کے ساتھ ہے، اور اوپر سے حالات جو ہے وہ بدترین حالات، تاریخ کے بدترین۔ 3 سال 10 مہینے پہلے پاکستان کا موازنہ کس کے ساتھ کرتے تھے؟ ایمرجنگ اکانومیز، ویتنام، تھائی لینڈ، ملیشیا، فلپین کے ساتھ۔ پاکستان کو 5ویں بڑی بڑھتی ہوئی آبادی کے اعتبار سے معیشت میں 10ویں بڑی معیشت سمجھا جاتا ہے۔ آج کس کے ساتھ موازنہ ہے؟ کانگو کے ساتھ، ایتھیوپیا کے ساتھ، نائجیریا کے ساتھ، صومالیہ کے ساتھ۔ پاکستان افغانستان سے بھی نیچے جا چکا ہے۔ تمام ادارے، عدالتیں ایک ایک کر کے سب تباہ ہو چکے ہیں۔ تمام ادارے کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے کا، روز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ معاشی محاذ پر خود وزیر خارجہ تسلیم کر رہا ہے، پاکستان مکمل طور پر ناکام، عدم استحکام کی طرف، دہشت گردی قابو میں بری طرح ناکام۔ خارجہ پالیسی میں کبھی سعودی عرب کے سامنے لیٹنا پڑتا ہے، کبھی عرب امارات کے سامنے، کبھی چین کی طرف بھاگنا پڑتا ہے، کبھی امریکہ میں ملتا، پھر بھی کچھ نہیں۔ روز ایک نئی جھوٹی خبر اور بیانیہ نے بنانا پڑتا ہے، کبھی اسلحہ بیچنا، کبھی ٹرمپ ٹاور، اربوں خربوں کے ڈالرز کی تجارت آ رہی ہے۔ خود وزیر خزانہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں معاشی ناکامی ہے، ان کی تمام بڑکوں کا پول کھل رہا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی دیکھیں جو واردات، خوشخبریاں سناتے رہے، وہ چین اب بتا رہا ہے خود کہ 65% حصہ تو چین نے لینا ہے، روس کا بیچ میں حصہ۔ $24 ملین کے 10 جہاز بھی سال میں بیچ دیں تو 65% چین کے پاس جائے، اور پوری ڈیل کا منافع جو 20% بچتا ہے $400 ملین، تو سال کا نکالیں تو وہ $50 ملین بھی نہیں بنتے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی۔ حالات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت آلو بھی افغانستان اور ہندوستان نہیں جا سکتا۔ وہ مریم نواز کہہ رہی ہے ہم درآمد کر رہے ہیں، بھائی کس کو درآمد کر رہے ہیں، کس راستے سے کر رہے ہیں؟ تجارت تو بند ہے۔ اب امریکہ بھیجیں گے کیا خلا کے ذریعے آلو؟ کیسے کریں گے؟ کروڑوں اربوں کا انہوں نے بجٹ لگا کے، ہزاروں کی بھرتیاں کر کے، پورے کا پورا مین سٹریم میڈیا، 150 اینکر، عسکری صحافی پچھلے 3 سال سے بریگیڈ بنا کے ایک بیانیہ تک نہیں بنا سکے، کیونکہ مقابلہ کس سے ہے؟ عوام سے۔
اب عوام تو نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، نہ زرداری ہے، وہ عوام ہے جو 3 سال 9 مہینوں سے مزاحمت کر رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹ رہے. چاہے 8 فروری کا الیکشن ہو، چاہے عمران خان کے نام پہ سڑکوں پر نکلنا ہو، لوگ تو نکلتے ہیں، نکل کے دکھاتے ہیں. صرف سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ اربوں کا بجٹ لگا کے فائر وال، یہ چینل بند ہے، آپ کے سامنے مثال ہے، اس سے بڑی کیا مثال دیں. آج بھی قوم بھی عمران خان کر رہی ہے، خود بھی عمران خان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ظالم ہے اور بزدل ہے. ابھی وادی تیرہ میں دیکھ رہا ہوں 1.5 لاکھ سے لوگ زیادہ وہاں بے گھر ہو چکے ہیں، بیچارے مظلوم. وہ چارپائیاں برتن اٹھائے ایک گاڑی پہ، اور یہ اتنے ظالم ہے. وہ عمار سولنگی اکاؤنٹ جس کا وہ حکومتی صحافی دعویٰ کرتے ہیں کہ ISI کا اکاؤنٹ ہے، وادی تیرہ کی ایک ویڈیو شیئر کرتا ہے، 4-5 لوگ بندوق والے سامان لوٹ رہے ہیں. سامان کیا ہے؟ مٹی کے برتن، ایک الماری 1950 کا بلیک اینڈ وائٹ TV، ایک میز، چند صندوقچیاں. اتنے غربت زدہ حالات. اور یہ اس میں CCTV کیمروں کی فوٹیج دکھا رہے ہیں وہاں سے. بھائی وہاں CCTV فوٹیج لگے، کیمرے لگے ہوں گے، 5 لوگ لوٹ رہے ہیں. پتہ نہیں 90 کی اس دہائی سے کب نکلیں کہ غربت زدہ حالات میں لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے. 2 وقت کی روٹی، 2 میں سے 1 پاکستانی بھوکا ہوتا ہے. آپ ان سے سوال پوچھے تو پھر وہ جیسے طلال چودھری نے دھمکیاں دی نا سہیل آفریدی کو، دفع ہو جاؤ افغانستان، ایسی دھمکیاں آ جاتی ہیں. لیکن دیکھیں پاکستانی ہمت نہ ہارے، تگڑے ہو جائیں، اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑتے ہوئے امید کا دامن نہ چھوڑیں، اثر کے وقت روزہ نہ توڑیں، ہمت کریں. یہ تھوڑا سا وقت ہے. دیکھیں انٹرنیشنل حالات میں بہت بڑی تبدیلیاں آپ کے ایک معاملہ سپریم کورٹ میں ہی اگر آج جو ٹرمپ کے ٹیرف پر بھی فیصلہ آ جاتا ہے نا، 73% کے چانس ہیں، تو ساری تبدیلیاں آپ کو نظر آنا شروع. آپ لوگ جہاں تک ڈٹ کے کھڑے ہیں، پاکستان کی قوم نے ہمیں بھی حوصلہ دیا. آپ لوگ جس طرح ہمارا حوصلہ ہے، ہم آپ کا حوصلہ ہے. تو اسی طرح ان معاملات کو دیکھیں، تحریک انصاف کی قیادت پر بھی دباؤ ڈالیں اور ساتھ ساتھ ان کو سمجھائیں بھی. اور تمام یہ جو انفلوئنسر صحافی ہیں ان سے بھی درخواست ہے اپنا تھوڑا سا اینگل ٹھیک کریں، پاکستان کی قوم کے جو یہ معاملات ہیں ان کی طرف آئیں. باقی جو مذاق ٹھٹھے ہیں، وہ جو جگتے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے، وہ بعد میں کرتے رہیں. آپ انٹرٹینر نہیں ہیں، آپ کا اور ہمارا فرق ہے. وہ انٹرٹینرز کی دنیا اور ہے، آپ کی دنیا اور ہے. تو امید ہے وہ جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ جائیں گے. ابھی میں انشاءاللہ انگلش ویڈیو میں ابھی عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ یہ براہ راست ایک ویڈیو دوں گا، وہ آپ نے ضرور شیئر کرنی. اور اس ویلاگ کے بھی حصوں کو نکالیں اور لوگوں کو بتائیں، پاکستان کی عوام کو جگائیں. ہمارا کام ہے، کوشش کریں. دیکھیں اللہ نے ہمیں یہی سب سے بڑی ہمت دی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم تو ڈٹے رہیں گے آخری ٹائم تک. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.